हेलो, मैं पीजे मेडूरी हूँ और मैं अपनी बीवी डोलोरिस और अपनी जानिब से यीशु के नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं और हम भी निहायत शादमान हैं कि हम आपके साथ हैं। और आज मैं आपसे आसमानी जश्न के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आसमान पर भी जश्न मनाया जाता है और खुदावंद भी जश्न मनाता है। और आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरह ये सब जान सकते हैं। और इसका आगाज़ करने के लिए मैं आपको वापस साल 2005 की तरफ ले जाना चाहूँगा। आपको कुछ समझाने के लिए मैं ये घंटी लेकर आया हूँ। ये मेरे बहनोई फ्रैंक ने बनाई थी, जो एक बहुत ही हुनरमंद लोहार है। और इस घंटी को रखने की वजह यह है कि 2005 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक नहायत ही खौफनाक समुद्री तूफान आया था। इस समुद्री तूफान को कैटरीना का नाम दिया गया था। और अफसोस, उस समुद्री तूफान के दौरान बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठे और बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया और बहुत से लोगों ने अपने घरों को खो दिया और उन्हें महाजरीन मरकज़ में रखना पड़ा। और एक दिन मैं खबरें देख रहा था, कौमी खबरें देख रहा था, और वो महाजिर मरकज़ से ये खबर नशर कर रहे थे, जो कि बास्केटबॉल के एक बहुत बड़े मैदान से नशर किया जा रहा था। मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी और जब घंटी बजी तो वो रुक गए और उसने कहा कि ये घंटी इस बात की नुमाइंदगी करती है कि समुद्री तूफान के दौरान कोई खो गया है। वो मरा नहीं, बल्कि वो अपने ख़ानदान से जुदा हो गया है और उनका ख़ानदान ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। और वो घंटी इस बात की नुमाइंदगी करती थी कि वो शख्स अब मिल गया है और वो बहुत जल्द अपने ख़ानदान के साथ होगा। और जब मैंने उस घंटी की आवाज़ सुनी तो मुझे लूका की इंजील उसके 15 बाब में से एक बहुत ही अहम हवाला याद आया, जहाँ यीशु मसीह खुदावंद के मुतल्लिक बात कर रहा था और ये कह रहा था कि आसमान पर भी जश्न मनाया जाता है जब कोई शख्स जो अपने गुनाहों की वजह से खुदावंद से जुदा हो गया था, जब वो यीशु मसीह पर ईमान रखने के वसीला से वापस यीशु मसीह की तरफ लौटता है तो आसमान पर भी जश्न होता है। 33 साल पहले मेरे लिए भी जश्न मनाया गया होगा, जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की, जब मैंने इस बात को कबूल किया कि मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान दी और वो मुर्दों में से जी उठा और मैं उस पर अपने निजात दहिंदा और खुदावंद के तौर पर ईमान लाया और आसमान पर मेरे लिए भी जश्न मनाया गया होगा। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपके लिए भी आसमान पर जश्न मनाया गया होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज वो दिन है जहां आसमान पर आपके लिए जश्न होगा, क्योंकि जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है और आज वो आपको ढूंढ रहा है। आपको शायद ये महसूस होता हो कि आप उससे बहुत दूर हैं। आपको शायद ये भी महसूस हो रहा होगा कि खुदावंद आपको भूल गया है, लेकिन यीशु मसीह आज आपको ढूंढ रहा है। बल्कि मुकाशवा 3 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, मतलब कि वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वो चाहता है कि आप उसके लिए अपना दिल खोलें। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप उससे बहुत दूर हैं, लेकिन वो आपके बहुत करीब है और वो आज आपके लिए जश्न मनाना चाहता है। जब यीशु मसीह ने हमें आसमान के जश्न के मुतल्लिक बताया तो वो सब कुछ लूका की किताब उसके 15 बाब में लिखा गया है और आज मैं आपके साथ उसे बांटना चाहूँगा। और वो हमें आसमान पर जश्न के मुतल्लिक 3 मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए बताता है जो खोई गई थीं। पहली 2 चीज़ें खोई हुई भेड़ें हैं और एक खोया हुआ सिक्का है। मैं आपके लिए उसे लूका की इंजील उसके 15 बाब से पढ़ता हूँ। लूका 15 बाब 3 से 7 आयत तक। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहेगा। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कांधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 राज़बाज़ों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। फिर उसने एक औरत के मुतल्लिक बात की कि जिसके पास 10 धर्म थे, अगर वो एक खो दे तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना देगी
اور جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتی رہے گی، اور جب مل جائے تو اپنے پڑوسی اور دوستوں کو بلا کر نہ کہے گی کہ میرے ساتھ خوشی، یا دوسرے الفاظوں میں میرے ساتھ جشن مناؤ کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ عیسائیہ 62 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ زفنیہ 3 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، بلکہ خدا تو جشن کا خدا ہے۔ آج آسمان آپ کی واپسی کا جشن منانا چاہتا ہے، لیکن ان تمثیلوں کے بیچ میں یسوع مسیح تعلیم دے رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمثیلیں ایک خیالی کہانی ہے جو ایک روحانی حقیقت کو سمجھانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ تو ان تمثیلوں میں یسوع مسیح نے کھوئی ہوئی بھیڑ اور کھوئے ہوئے سکے کے متعلق بات کی ہے، اور یہ کہ جب وہ مل گئے تو کس طرح ایک عظیم جشن منایا گیا۔ لیکن پھر اس نے ایک بہت ہی طاقتور تمثیل دی جو ایک ایسی چیز کے متعلق تھی جو بہت عرصے سے گمی ہوئی تھی۔ یہ کوئی چیز نہیں تھی بلکہ یہ ایک شخص تھا، اور یہ شخص کھویا ہوا بیٹا تھا، بلکہ اس تمثیل کو مصرف بیٹا کہا جاتا ہے، اور میں آپ کے لیے اسے پڑھنا چاہوں گا، اور میں تھوڑی دیر کے لیے اس پر بات بھی کرنا چاہوں گا۔ تو آپ اس تمثیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا اور میرا اس خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے جو آج یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے آپ کا باپ بننا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں کہ یسوع مسیح کھوئی ہوئی بھیڑ اور کھوئے ہوئے سکے کے بعد اب ہمیں آگے کیا بتانا چاہتا ہے۔ اب وہ ہم سے کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل کے متعلق بات کرے گا۔ وہ بیٹا جو کھو گیا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح تمثیل میں ہم سے بات کرے گا۔ لوکا 15 باب اس کی 11 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے۔ اس نے اپنا مال ماتا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک لمحہ ہے۔ یہ جوان بیٹا اپنے باپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اس شخص کو چھوڑنا چاہتا ہے جس نے اسے زندگی دی، وہ شخص کو چھوڑنا چاہتا ہے جو اس سے بے حد محبت کرتا ہے، جو اپنے دل میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہے، جو اس کی فکر کرتا ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا جانا چاہتا تھا اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور یہ آپ کی اور میری نمائندگی کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ اور میں خداوند سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہم اس سے جدا ہو کر رہنا چاہتے تھے، ہم اس کی محبت اور فکر سے دور رہنا چاہتے تھے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس خداوند ہے جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور اس سے دور ہو گئے جو ہم سے کسی بھی اور شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ خداوند جس کے متعلق یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ بلکہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں میں اور آپ مشترکہ ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کسی ایسی چیز کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ اور میں بہت مشترکہ ہیں، بلکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اور میں کہاں رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا افغانستان ہے، یا چاہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا چین میں۔ آپ اور میں دراصل 99.9% یکساں ہیں، بلکہ جو تصویر میرے پاس ہے یہ ڈی این اے مالیکیول کی ایک مختصر سی تصویر ہے، اور ڈی این اے مالیکیول ایک بہت ہی اہم پروٹین مالیکیول ہے جو ہم سب کے جسموں میں موجود ہے، اور سب کا مالیکیول فرق ہے۔ در حقیقت بہت سی عدالتیں ڈی این اے ٹیسٹنگ کا تعین کرتی ہیں تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ مجرم کون ہے۔ شاید اس سے بہتر طور پر ہماری پہچان ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ اور میں 99.9% یکساں ہیں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں۔
دیکھیں ہم سب خداوند کی طرف سے آتے ہیں جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا جو ابدی ہے۔ اگرچہ ہمارے ڈی این اے میں مختلف چیزیں ہیں تو بھی ہم سب مشترکہ ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہمارے ڈی این اے کا مشترکہ حصہ ہمارا جسمانی ڈی این اے نہیں ہے، بلکہ میں اسے روحانی ڈی این اے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے گناہ کیا۔ ہمارے ڈی این اے میں گناہ ہے اور وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں کہ ہم بغاوت کریں، ہم خداوند سے دور ہو جائیں، جیسے اس بیٹے نے کیا جو اپنے باپ کو چھوڑنا چاہتا تھا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے پہلے باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں آیات کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ سچا اور عادل ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کر دے گا، اور ہم جلدی اس کے متعلق بات کریں گے۔ لیکن میری بات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑنا چاہتا تھا، وہ اس سے جدا ہونا چاہتا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے جائیداد سے اپنا حصہ مانگا، اور دوسرے الفاظوں میں اس نے اپنے باپ کی تذلیل کی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ کاش آپ مر جاتے، اور اس کے باپ نے اس سے بحث نہ کی، اس کے باپ نے اسے وہ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اور خداوند بھی ہمیں فیصلہ کرنے کی آزادی دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کے لیے جی سکتے ہیں اور ہم اس کے اختیار میں رہ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس سے دور جا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ جوان آدمی ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو ہم سب نے کی، جو آپ نے، میں نے، ہم سب نے کی۔ ہم نے خود کو اپنی بغاوت اور گناہوں کی وجہ سے خداوند سے دور کر لیا جو کہ ہمارے اندر ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا جب یہ آدمی اپنے باپ سے جدا ہو گیا۔ 14 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ خداوند کو اپنے باپ کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر وہ ملک کے ایک باشندے کے جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ دوسرے الفاظوں میں وہ اس قدر دور چلا گیا تھا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ بلکہ مجھے اس میسج کو پھر سے شیئر کرنے دیں۔ اس نشر کیے گئے میسج کا نام کثرت کی زندگی تھا، جس کے متعلق یسوع مسیح نے یوحنا 10 باب 10 آیت میں بات کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کہتا کہ وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ چور یعنی کہ شیطان چوری کرنے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے۔ اور اس کہانی میں اس آدمی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی اپنی خوشی اور صرف اپنے لیے گزارنا چاہتے ہیں، اور جو خداوند سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا اور سور چراتا تھا، اور وہ اس قدر بے بس ہو گیا تھا کہ گناہ نے اسے اس قدر بے بس کر دیا کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہ انہی سے اپنا پیٹ بھرنے کی آرزو رکھتا تھا، لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گناہ آپ کو کچھ لمحوں کی خوشی تو دیتا ہے، لیکن آپ کا گناہ آپ کو مستقل طور پر کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ آپ کو مار ڈالتا ہے، وہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کے باعث خداوند سے جدا ہو جاتا ہے، جو خداوند کے پاس واپس نہیں آتا اور جو اس معافی کو حاصل نہیں کرتا جو وہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ دیتا ہے، پھر وہ شخص ابد تک ایک ایسی جگہ پر رہے گا جو جہنم کہلاتی ہے۔ بائبل مقدس اسے دوسری موت اور آگ کی جھیل کہتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی تباہی کی سزا سنائی جائے گی، ہمیں خدا کے قہر اور اس کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اس کے رحم اور فضل کو ترک کر دیا۔ گناہ لوگوں کو اس حد تک لے جاتا ہے، اور افسوس کہ آج بہت سے لوگ مرنے والے ہیں اور انہیں دوسرا موقع نہیں ملا۔ لیکن خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس لوٹ آئیں، وہ آپ کے ساتھ جشن منانا چاہتا ہے۔ مصرف بیٹا آخر کار واپس آئے گا۔ لوکا کی انجیل 15 باب 17 سے 19 آیت تک۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا۔
اب میں اس لائق بھی نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے بنیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیٹیاں بنیں۔ اور یہاں پر اس آدمی کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور میں اس کے پاس واپس لوٹنا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرا خیال رکھے گا، شاید وہ ایک نوکر کے طور پر میرا خیال رکھے گا۔ میں اس کا بیٹا بننے کے لائق واپس نہیں رہا، میں صرف مدد چاہتا ہوں اور مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ دیکھیں کہ 20 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور وہ ابھی دور ہی تھا، اسے دیکھ کر باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ آپ نے دیکھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اس کے باپ نے اسے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا تھا۔ ایسا ہی ہے جیسے وہ ہر روز اٹھتا ہوگا اور اپنے گھر کے دروازے سے باہر دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ کیا آج میرا بیٹا واپس لوٹے گا؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا، ہاں اس نے مجھے ترک کیا، ہاں اس نے میرے خلاف بغاوت کی، لیکن تو بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے۔ بائبل مقدس خداوند کے متعلق بھی یہی کہتی ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ اس کے پاس واپس لوٹ سکتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے بیٹے کے پاس دوڑا اور اس نے اسے گلے لگا لیا اور اس نے اسے چوما۔ اس نے اس کو گلے لگا کر جپھی ماری اور اس سے چوما، اور دراصل اس نے یہ بہت مرتبہ دہرایا ہوگا۔ اس نے بہت مرتبہ اپنے بیٹے کو چوما اور بہت خوش تھا۔ اس نے بہت مرتبہ اپنے بیٹے کو چوما، وہ بہت خوش تھا کہ وہ واپس آ گیا، اور اس کے بیٹے نے اسے کہا کہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، لیکن باپ نے یہ سنا تک نہیں۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا لباس نکالو اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں اور پاؤں میں جوتیاں پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لاؤ اور ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اور اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اور اب مل گیا ہے۔ اور پس وہ خوشی منانے لگے۔ اس کا بیٹا مل گیا تھا اور اس کے باپ نے جشن منانے کو کہا۔ اور جب ہم ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو باپ نے اپنے بیٹے کو دی جب وہ واپس گھر لوٹا، تو آپ نے دیکھا کہ بیٹا ایک یاد کی ہوئی تقریر کے ساتھ واپس لوٹا تھا کہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو نوکر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ باپ نے اسے واپس اپنے بیٹے کے طور پر تسلیم کر لیا، بلکہ سنے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے جشن پر کون سی چیزیں لانے کو کہا۔ اس نے کہا اچھے سے اچھا لباس لا کر اسے پہناؤ، اچھا لباس، اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہناؤ، اور یہ میری پسندیدہ جوتی ہے، یہ اس کے پیروں میں پہناؤ۔ اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پیجے وہ آپ کی پسندیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک نوکر کو کبھی بھی جوتی نہیں دی جاتی تھی، جوتیاں ان کے لیے سنبھالی جاتی تھیں جو اس آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ تو یہ آدمی صرف ایک نوکر بننا چاہتا تھا، وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اسے کھانے کے لیے کچھ مل جائے، اور باپ نے اسے پھر سے قبول کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا پہلا باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اسی وجہ سے جشن منایا گیا۔ ایک کہانی مجھے یاد آ گئی، بہت سال پہلے میں نے اس کے متعلق پڑھا تھا۔ یہ لیٹن امریکہ میں ہوا۔ ایک جوان لڑکی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ بڑی ہو گئی اور وہ بیزار ہو رہی تھی۔ وہ کسی بڑے شہر میں جانا چاہتی تھی اور بڑے شہر کی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، اور جب وہ نوعمر تھی تو اس نے اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا، اور افسوس کہ وہ ایک بڑے شہر کی طرف چلی گئی، اور اس کے لیے یہ اچھا ثابت نہیں ہوا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس آدمی کے لیے یہ اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اس لڑکی کا انجام یہ ہوا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے زناکاری کی طرف چلی گئی۔ خیر، اس کی ماں اس سے دستبردار نہ ہوئی، وہ اسے تلاش کرتی رہی، اور یسوع مسیح بھی آج آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ آج آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ یہ ماں اس بڑے شہر میں گئی اور اس کے پاس اپنی بیٹی کی تمام تصویریں تھیں۔ اس نے شہر میں ہر جگہ اپنی بیٹی کی تصویریں لگا دی، اور ایک دن اس کی بیٹی ایک ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اور وہ ہوٹل میں ایک جگہ پر اپنی تصویر دیکھ کر بالکل حیران ہو گئی، اور اس نے وہ تصویر الٹی تو اس پر لکھا تھا
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا بن گئی ہو، برائے مہربانی گھر آ جاؤ، ڈھیر سارا پیار، تمہاری ماں۔ اور خوش قسمتی سے وہ لڑکی گھر واپس چلی گئی تاکہ وہ پھر سے اپنی ماں کی حفاظت میں زندگی گزار سکے۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند نے بھی یہی کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ خداوند ہمارے گناہوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خداوند اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہم نے بغاوت کی اور اس سے دور ہو گئے اور اپنے راستے پر چلے گئے۔ دیکھیں، ہم سب اپنے گناہوں میں مردہ ہیں، اور اسی لیے اس حوالے میں یہ بیان دیا گیا ہے کہ میرا بیٹا مردہ تھا لیکن اب زندہ ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ اس طرح سے کیا کہ آج آپ کو تلاش کرنے کے لیے آیا۔ خداوند آپ کو تلاش کر رہا ہے، اور اس کی وجہ میں جانتا ہوں یہ ہے کہ یسوع مسیح نے لوکا 19 باب اس کی 10 آیت میں ایک بیان دیا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور اس کی یہ تلاش اسے صلیب تک لے کر چلے گئی۔ آپ دیکھیں کہ 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کے روپ میں اس دنیا میں داخل ہوا، اور وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، تو وہ کامل خداوند تھا، اور یسوع مسیح ابن آدم بھی بنا تاکہ اس کا ہمارے ساتھ موازنہ بھی ہو سکے۔ اس نے خداوند کے حضور ایک کامل زندگی بسر کی جو آپ اور میں نہیں کر سکے، کیونکہ خداوند کامل خدا ہے اور ہم سب نے کبھی نہ کبھی گناہ کیا ہے۔ یعقوب کی کتاب اس کا 2 باب 10 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرایا۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک کامل زندگی بسر کی، اس کا ایک مقصد تھا، اس لیے وہ صلیب پر چڑھا تاکہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک کامل قربانی بن سکے۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی خوبصورت تصویر دیتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر کیا کیا۔ اس نے اپنے معجزات کے وسیلہ سے ثابت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بہت سی حیرت انگیز چیزوں کے متعلق تعلیم دی، لیکن اس کا سب سے بڑا عمل محبت کا عمل تھا۔ اس نے صلیب پر آپ کے اور میرے گناہوں کو اپنے جسم پر لے لیا تاکہ وہ ان گناہوں کی قیمت ادا کر سکے جن کی قیمت ہمیں ادا کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند کے پاس واپس آنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہ ہمیں کرنے سے روکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اس رکاوٹ کو صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے کر دور کیا۔ سنیں کلسیوں 1 باب میں کیا لکھا ہے۔ خدا کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری یسوع مسیح میں سکونت کرے اور سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کرے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے بیٹے کا باپ سے میل ہو گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے بیٹی کا ماں کے ساتھ میل ہو گیا، اسی طرح یسوع مسیح آیا تاکہ خدا باپ سے آپ کا اور میرا میل کروانے کا راستہ نکال سکے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ یوحنا 15 باب اس کی 13 آیت کہتی ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دے دی، اور اس نے میرے لیے اپنی جان دی تاکہ ہمارا ملاپ واپس ہمارے باپ کے ساتھ ہو سکے، تاکہ ہم تباہ کن زندگی سے باہر آ سکیں، تاکہ ہمارا خوف جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو شرمندگی ہم محسوس کرتے ہیں، نا امیدی ہم محسوس کرتے ہیں، جو بے سکونی ہم محسوس کرتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے باہر آ سکیں اور خداوند کے پاس واپس لوٹ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا لہو بہایا تاکہ آپ اور میں یہ سب کر سکیں۔ اور ایک مرتبہ پھر سنیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسا میں تھا، لیکن اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے اس نے آپ کو خدا کے حضور مقدس اور بے عیب اور بے الزام ٹھہرایا ہے۔ تو اگر آج آپ اس بیٹے کی طرح ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور خداوند کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے آدمیوں کے درمیان اور کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس سے ہم بچائے جا سکیں سوائے یسوع مسیح کے نام کے، تو پھر آج آپ واپس اپنے باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ یسوع مسیح مردہ نہیں ہے، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے وعدے کے مطابق جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ 1 کرنتھیوں اس کا 15 باب ایک بہت ہی اچھا باب ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اگرچہ یسوع مسیح صلیب پر موا، 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ واپس آسمان پر اس کے وعدے کے ساتھ چلا گیا کہ کسی دن وہ پوری دنیا کی عدالت کے لیے واپس لوٹے گا۔ 1 کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 54 آیت میں لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں ہے؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔
جس نے ہمارے گناہوں کے واسطے اپنی جان دی تاکہ وہ ڈنگ واپس لے سکے، اور پھر اس نے 3 دن بعد جی اٹھ کر موت کے خوف کو بھی واپس لے لیا۔ اور کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے تو اگرچہ آپ مر بھی جائیں تو بھی آپ زندہ رہیں گے، اور پھر آخری دن وہ آپ کو زندہ کرے گا تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آسمان پر رہ سکیں۔ آپ شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ پی جے میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ میں اس بیٹے کی طرح ہوں، میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ میں اس بیٹی کی طرح ہوں جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، جو کہ ایک سچی کہانی ہے۔ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے واپس لانا چاہتا ہے۔ اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کی طرف واپس لوٹنے کے لیے آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا سے دور چلے گئے ہیں، آپ اس سے دور ہو گئے ہیں، اور آپ کو واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں تیری طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنا باپ بنانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایمان کے ساتھ آپ کو اپنا آپ یسوع مسیح کو سونپنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایمان سے اسے اپنے دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایمان سے اسے اپنا نجات دہندہ اور اپنا خداوند اور اپنی زندگی کے رہنما کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگرچہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے بچا سکتا ہے، وہ آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، وہ خداوند کے ساتھ آپ کے رشتے کو پھر سے بحال کر سکتا ہے، جہاں وہ آئے گا اور آپ کے ساتھ اپنا گھر بنائے گا۔ اور اس نے آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دے کر یہ ثابت بھی کیا۔ تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں، اور اس دعا میں یہ نہیں کہنا کہ یسوع مسیح آپ کو بچائے، بلکہ اس دعا میں ایک طرح سے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اسے یہ بتانا ہے کہ ہاں خداوند، آج میں تجھے پکار رہا ہوں، مجھے بچا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کہ تو مجھے باپ کے پاس واپس لے کر آئے گا، اور آسمان پر ایک بہت بڑا جشن منایا جائے گا، کیونکہ میں واپس اس کے پاس آ گیا ہوں جس نے مجھے تخلیق کیا اور جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو کیا آپ میرے ساتھ مل کر دعا کریں گے؟ خداوند یسوع مسیح، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، کہ تو سب کا خداوند ہے، اور اب میں واپس تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایمان سے تجھے اپنے دل میں دعوت دیتا ہوں۔ میں تجھے اپنے ذاتی نجات دہندہ اور خداوند اور اپنی زندگی کے رہنما کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بچایا اور مجھے معاف کیا۔ فضل دے کہ میں تیری پیروی کر سکوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر دعا کی ہے، یا اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ مل کر دعا کرے، تو برائے مہربانی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال یا ٹیکسٹ کریں۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج آسمان پر آپ کے لیے جشن منایا جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شائن سٹار ٹی وی، بی دا لائٹ۔